हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं मोहब्बत सजाए मौत। और इस नॉवल के राइटर का नाम है मेहर खान। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने न्यू नॉवल की तरफ। सर्दियों की रात थी। खान प्लेस में हर तरफ रात का सन्नाटा था। खान प्लेस की छत पर महक अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। सच में मैं जिंदगी बन गया हूँ, शहजाद ने पीछे से आकर खुश होते हुए कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महक ने शहजाद को देखकर घबराते हुए कहा। महक चांद को देखते हुए गुनगुनाने में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता न चला कि कब शहजाद छत पर आ गया। क्यों, मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? शहजाद ने सवाल किया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, महक ने जवाब दिया। तो क्या मतलब था आपका? शहजाद ने भवें उचकाते हुए कहा। आप जाएं यहाँ से, कोई देख लेगा, महक ने घबराते हुए कहा। नहीं जाऊं तो? शहजाद ने महक की आंखों में झांकते हुए कहा। अगर इतनी रात को किसी ने हमें छत पर एक साथ देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी, और सबसे पहले तो फुप्पो ने मेरा गला दबाना है, महक ने खौफ से कहते हुए आखिरी बात शरारत से कही। शहजाद ने जोरदार कहका लगाया। बस करें, इतनी तेज तो ना हंसें, किसी को पता लगे ना लगे, आपकी हंसी की आवाज़ से ज़रूर लग जाएगा, महक ने शहजाद को टोकते हुए कहा। अच्छा, बस नहीं हंस रहा, और कोई हुक्म? शहजाद ने ड्रामाई अंदाज में कहा। आपको तो हर वक्त सिर्फ मजाक सूझता है, अब जाएं यहाँ से वरना कोई आ जाएगा, महक ने शहजाद को फिर से जाने का कहा। यार तुम इतना डरती क्यों हो, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, शहजाद ने महक के सामने लाल चूड़ियां करते हुए कहा। वाह, ये कितनी प्यारी हैं, आप ये मेरे लिए लाए हैं, महक ने खुश होते हुए कहा। नहीं, माली की बेटी के लिए लाया हूँ, शहजाद ने चिढ़ते हुए कहा। अब नाराज तो मत हो, जल्दी से बनाओ वरना कोई आ जाएगा, महक ने हाथ आगे करते हुए कहा। कोई नहीं आएगा, 1 बज रहे, सब तो कब के सो गए होंगे, शहजाद ने चूड़ियां पहनाते हुए कहा। क्या हो रहा है यहाँ? फौजिया बेगम ने चिल्लाते हुए कहा। फौजिया बेगम की आवाज़ सुनते ही शहजाद के हाथ से चूड़ियां छूटकर जमीन पर गिरी थीं। महक का तो खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था। अम्मी, शहजाद ने कुछ बोलना चाहा तो फौजिया बेगम ने उसकी बात काटते हुए कहा। खबरदार, जो तुमने इस लड़की की साइड ली, और तुम, फौजिया बेगम ने सख्ती से महक का हाथ पकड़ती हुई उसे नीचे ले गई। अम्मी, अम्मी, शहजाद आवाज़ें देता रह गया, और महक को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, वो तो सिर्फ आंसू बहाए जा रही थी। कामरान, सलमा, बाहर आओ और देखो अपनी लाडली के कारनामे, फौजिया बेगम चिल्ला रही थी। कामरान साहब और सलमा बेगम दौड़ते हुए हॉल में आए। क्या हुआ आपा? कामरान साहब ने कहा। पूछो अपनी लाडली से, क्या गुल खिला रही थी छत पर, फौजिया बेगम ने तंजिया लहजे में कहते हुए महक को सलमा बेगम की तरफ धक्का दिया। महक को सलमा बेगम ने बर वक्त थाम लिया था। क्या कह रही हैं आपा, बताओ, महक, सलमा बेगम ने मोहब्बत से कहा। रो मत, बोलो मेरी जान, कामरान साहब ने भी मोहब्बत से कहा। ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। रात के इस पहर ये मेरे बेचारे शहजादे पर डोरे डाल रही थी, फौजिया बेगम ने तंज लहजे में कहा। शहजाद भी लॉन्च में पहुंच गया था। क्या आप सच कह रही हैं? बताओ महक, घबराओ मत, तुम अपने बाप को हर फैसले में अपने साथ खड़ा पाओगी, कामरान साहब ने शफकत से कहा। महक ने मोहब्बत से अपने बाप को देखा और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। मामू जान, मैं महक से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी महक की आंख में एक आंसू नहीं आएगा, शहजाद ने कामरान साहब का हाथ थामते हुए कहा। तुम होश में तो हो, क्या कह रहे हो? इस लड़की को कभी मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, समझे तुम, फौजिया बेगम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मगर आपा, मेरी बेटी में क्या कमी है, कामरान साहब ने धीमे लहजे में फौजिया बेगम से सवाल किया। पहली बात तो ये तुम्हारी सगी औलाद नहीं है, और इस सच को तुम कभी झुठला नहीं सकते। आपा, कामरान साहब ने अफसोस से फौजिया बेगम को देखा। महक ने रोते हुए फौजिया बेगम को देखा। उसकी तो समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही हैं। और दूसरी बात, ये जहांगीर प्लेस की वारिस है, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती है, फौजिया बेगम ने अपना गर्जदार लहजा बरकरार रखते हुए कहा। महक तो बेयकीनी से कभी अपने माँ को देखती तो कभी अपने बाप को। महक मुर्दा कदमों से चलते हुए कामरान साहब के पास आ गई। पापा, क्या ये सच है? क्या अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? महक ने रोते हुए अटक अटक कर कहा। कामरान साहब ने सर इस्बाब में हिला दिया।
یہ کون سا سچ تھا جو آج اس کے سامنے کھلا تھا؟ کیا کامران صاحب اور سلمہ بیگم اس کے ماں باپ نہیں تھے؟ کیا وہ اس خاندان کا خون نہیں تھی؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ کہاں تھے؟ انگنت سوچیں مہک کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ ہر طرف خاموشی چھائی گئی تھی، جیسے مہک کی چوڑیوں نے توڑی تھا جو اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے زمین پر ٹکرائی تھی۔ مہک! سلمہ بیگم کرب سے چکی۔ شہزاد نے اسے اٹھاتا ہوا اوپر کی طرف بھاگا اور کامران صاحب نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا آپا، کامران صاحب کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر مہک کو چیک کر کے باہر آئے تو کامران صاحب ان کے منتظر تھے۔ ان کو کسی چیز کا صدمہ لگا ہے، اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی، اور انہیں ہو سکے تو ٹینشن سے دور رکھیے گا، ورنہ زیادہ سوچنے کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہدایت دیتا ہوا چلا گیا۔ آئیں میں آپ کو باہر چھوڑ دوں؟ شہزاد کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ سلمہ بیگم نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور رونے لگ گئی۔ کیا ہوا جو وہ مہک کی سگی ماں نہیں تھی، مگر انہوں نے کبھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کی سگی ماں نہیں ہے وہ۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں صرف وہ نہیں ہوتی جو پیدا کرتی ہے، ماں وہ بھی ہوتی ہے جو پالتی ہے۔ کامران صاحب نے محبت سے مہک کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صبح مہک کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر میں دیکھا جہاں سلمہ بیگم اس کا ہاتھ تھامے بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی، اور بیڈ کے سائڈ کی طرف رکھی ہوئی چیئر پر کامران صاحب سو رہے تھے۔ رات کا سارا منظر مہک کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگ کر جیسے ہی اٹھی، سلمہ بیگم کی آواز آئی، تم کب اٹھی؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے فکریہ لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ اور پاپا آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے، یہاں ایسے کیوں سوئے؟ مہک نے بھی فکریہ لہجے میں کہا۔ صبح صبح ماں بیٹی کی باتیں شروع ہو گئی۔ اب تو لگتا ہے ناشتہ شام میں ملے گا، کیونکہ ایک بار عورتوں کی باتیں شروع ہو جائے تو 3-4 گھنٹے پہلے ختم نہیں ہوتی۔ کامران صاحب نے شرارت سے کہا، آپ بھی نا ہر وقت مذاق لگا رہتا ہے، جائیں فریش ہو جائیں، میں ناشتہ بناتی ہوں، سلمہ بیگم نے کہا اور روم سے باہر نکل گئی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ کامران صاحب نے مسکراتے ہوئے مہک سے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح اچھی، مہک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہک جانتی تھی کہ رات بھر اس کے ماں باپ اس کی فکر میں جاگتے رہے ہوں گے، اس لیے وہ انہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب اپنے ناشتے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھے، اور مہک خالی خالی نظروں سے پلیٹ کو تکے جا رہی تھی۔ میں کون ہوں؟ میرے باپ کون ہیں؟ کہاں ہیں؟ بار بار یہی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر گہری خاموشی تھی، جسے وقار صاحب کی آواز نے توڑا۔ کل کس چیز کا شور ہو رہا تھا لانچ میں؟ وقار صاحب نے بنا کسی کو مخاطب کیے کہا۔ سلمہ بیگم کو تو نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ انہوں نے پریشانی سے کامران صاحب کو دیکھا جو اطمینان سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ بابا، میں بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پہلے ناشتہ کر لے، کامران صاحب نے احترام سے کہا۔ سلمہ بیگم نے تو اب ایک نوالا بھی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور مہک بھی ان کے پیچھے چل دی۔ جب مہک سلمہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا سلمہ بیگم بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا ماما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مہک نے فکر سے کہا۔ ہاں میری جان، میں ٹھیک ہوں، سلمہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مما، میری وجہ سے آپ کو اور پاپا کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی پھپھو کے سامنے، آپ مجھے معاف کر دیں، مہک نے روتے ہوئے سلمہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان، تم تو ہمارا فخر ہو، تو پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مہک نے سوال کیا۔ اس گھر میں جو 19 سال پہلے ہوا تھا وہ سب دوبارہ دہرایا جائے گا، اس بات کا خوف ہے مجھے، سلمہ بیگم نے ماضی میں کھوتے ہوئے کہا۔ مہک نے ناسمجھی سے سلمہ کو دیکھا۔ سلمہ بی بی، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، ملازم نے پیغام دیا۔ سلمہ بیگم اور مہک ٹی وی ہال میں آئے جہاں پہلے سے سب موجود تھے۔ بولو کامران، تمہیں کیا بات کرنی تھی؟ بابا، میں چاہتا ہوں آپا مہک کو شہزاد کی دلہن بنا لیں، کامران صاحب نے ادب سے کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وقار صاحب نے گرجدار آواز میں کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر کیا کمی ہے میری مہک میں؟ کامران صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بابا، میں تو کہتی ہوں اس کو کسی یتیم خانے دے دے، مجھے پتا تھا یہ بڑی ہو کر اپنی ماں کی طرح گل کھلائے گی، فوزیہ بیگم نے نفرت سے مہک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپا، کامران صاحب نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کامران،
تیز چلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی، اور یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ تمہیں 19 سال پہلے نہ جانے کون سی محبت جاگی تھی، لو اب بھگتو، فوزیہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپا بس کرتے ہیں، پہلے بھی آپ کی نفرت میری فلک کو کھا گئی، لیکن میں مہک پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا، میں نے وعدہ کیا تھا فلک سے، کامران صاحب نے اداس لہجے میں کہا۔ بس کر تو، بہت ہو گیا، تم کس لہجے میں فوزیہ سے بات کر رہے ہو؟ صرف تمہاری ضد کی خاطر ہم نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی، اور میں نے منع کیا تھا اس گھر میں کوئی بھی کبھی بھی اس بدذات نام کا نام نہیں لے گا، وقار صاحب نے کشدار آواز میں کہا۔ بابا بہت ہو گیا، آپ نے 19 سال پہلے بھی چیخ کر مجھے چپ کروایا تھا، لیکن آج نہیں۔ اگر 19 سال پہلے میں نے تھوڑی ہمت کی ہوتی تو آج میری فلک زندہ ہوتی، خوش ہوتی، آپ کی انا اور آپا آپ کے انتقام کی آگ میں میری فلک جل کر راکھ ہو گئی۔ آپ دونوں قاتل ہیں میری فلک کے، کامران صاحب نے تیز آواز میں کہا، اور دو موتی ان کی آنکھ سے ٹوٹ کر زمین پر گرے۔ ایک زوردار تھپڑ وقار صاحب نے کامران کے منہ پر رسید کیا۔ کامران صاحب نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی، جسے کامران صاحب کی آواز نے توڑا۔ کاش میں 19 سال پہلے بھی تھپڑ کھا کر چپ نہ ہوتا تو آج میری فلک زندہ ہوتی، کامران صاحب نے دکھ سے کہا۔ پاپا چلے پلیز یہاں سے، مہک نے روتے ہوئے کہا۔ مہک بیٹا تم جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو، کچھ بھی ہو جائے لیکن میں تمہیں تمہارے حصے کی ساری خوشیاں دوں گا، کامران صاحب نے محبت سے مہک کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پاپا میرے لیے آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، اور آپ کی خاطر ایسے ہزار شہزاد قربان ہیں، مہک نے وقار صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، اور کامران صاحب کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ کامران صاحب نظریں جھکائے کرسی پر بیٹھے تھے، مہک ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا، اور سلمیٰ بیگم کونے میں کھڑی تھیں۔ پاپا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے ماں باپ کون تھے کہاں تھے مجھے نہیں جاننا، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ اور ماما جیسی بے انتہا محبت کرنے والے باپ دیے ہیں، اور ان کی محبت پہ ہزاروں شہزاد قربان ہیں، بس میں چاہتی ہوں آپ ہمیشہ سر اٹھا کر چلیں، کبھی یوں نظریں نہ جھکائیں، مہک نے کہہ کر سر اٹھا کر کامران صاحب کو دیکھا جو ابھی بھی نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ پاپا کیا ہو گیا، آپ پلیز دیکھیں میری طرف، مہک نے ان کے ہاتھ کو محبت سے تھامتے ہوئے کہا تو انہوں نے مہک کو گلے لگا کر خوب روئے۔ مہک میں چاہتی ہوں تم اپنی ماں کے بارے میں سب جانو، یہ ڈائری فلک کی ہے، اس میں وہ اپنے دل کی ہر بات لکھتی تھی، سلمیٰ بیگم نے مہک کو ڈائری تھماتے ہوئے کہا۔ مہک نے ڈائری کو دیکھا جو بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھی لیکن بہت پرانی تھی، اس کی حالت دیکھ کر آسانی سے بتایا جا سکتا تھا کہ اسے کئی سالوں سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ مہک نے ڈائری کھولی جس میں بہت خوبصورتی سے پہلے صفحے پر فلک لکھا ہوا تھا۔ ماما یہ میں اپنے کمرے میں جا کر پڑھ لوں؟ یہ کہہ کر مہک اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مہک نے بیڈ پر بیٹھ کر ڈائری پڑھنا شروع کی۔ میں فلک وقار خان۔ فاروق صاحب اپنے گاؤں کے بڑے زمینداروں میں سے ایک تھے، وہ ایک مغرور اور انا پرست انسان تھے۔ فاروق صاحب کے دو بیٹے تھے، بڑا فرقان اور چھوٹا بیٹا وقار۔ فاروق صاحب نے اپنے بیٹوں کی شادی اپنی بھانجیوں سے کی تھی۔ فرقان صاحب کو اللہ نے اپنی رحمت فوزیہ سے نوازا تھا، اور وقار صاحب کو اللہ نے نعمت کامران سے نوازا تھا، لیکن وقار صاحب کو پہلی بیٹی کی خواہش تھی، انہیں بہت دعائیں اور منتوں کے 4 سال بعد اللہ نے ایک بیٹی دی، فلک۔ فلک اس لیے سب کی بہت لاڈلی تھی اور سب سے زیادہ کامران کی۔ کامران تو اپنی چھوٹی بہن پر جان چھڑکتا تھا، اور فلک بھی اپنے بھائیوں کی دیوانی تھی۔ جب فوزیہ یہ 5 کی تھی تو فرقان صاحب اپنی بیگم کے ساتھ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے خالی کی حقیقت سے جا ملے۔ فوزیہ بہت چھوٹی تھی تو وقار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیگم نے اسے ممتا کا پیار دیا۔ جب فلک صرف 1 سال کی تھی اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ فوزیہ اس کی سگی بہن ہے، کیونکہ کبھی ان تینوں میں وقار صاحب نے فرق نہیں کیا تھا۔ مختار، جہانگیر اور فاروق خان دونوں گاؤں کے بڑے زمیندار تھے، ان کی دوستی بھی بہت پرانی اور گہری تھی، دونوں گھروں میں بہت آنا جانا تھا۔ مختار جہانگیر کا صرف ایک بیٹا تھا، کاشف جہانگیر۔ کاشف جہانگیر کی شادی مختار جہانگیر نے اپنے بھائی کی بیٹی سے کی تھی۔ اللہ نے کاشف جہانگیر کو 2 بیٹے دیے تھے، بڑا بیٹا زید اور چھوٹا بیٹا عمر۔ پہلا بیٹا کامران کا ہم عمر تھا اور دوسرا بیٹا فلک کا ہم عمر تھا۔ زید بہت سنجیدہ تھا، وہ کم ہی کسی سے بات کرتا تھا، اس کے برعکس عمر بہت ہی شرارتی اور باتونی تھا۔ فوزیہ ہر وقت زید کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، جبکہ زید اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔
فلک اور عمر بچپن سے گہرے دوست تھے۔ خان پلیس اور جہانگیر پلیس میں ہر وقت فلک اور عمر کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ عمر اور فلک کی دوستی اب چاہت کے رنگ میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ آج فلک کی خوشی دیکھنے لائق تھی، اس کے تو خوشی سے پاؤں زمین کو ہی نہیں چھو رہے تھے۔ آج مختار جہانگیر اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے آئے تھے۔ مختار جہانگیر اپنے دونوں پوتوں کا رشتہ فاروق خان کی دونوں پوتیوں کے لیے لے کر آئے تھے۔ زید اور فوزیہ کی شادی 1 سال کے بعد طے کی تھی، جبکہ عمر اور فلک چھوٹے تھے، اس لیے صرف ان دونوں کی منگنی کی تھی۔ وقار صاحب تو منگنی کی بھی حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلک ابھی چھوٹی ہے، لیکن مختار جہانگیر چاہتے تھے کہ ابھی ان دونوں کی منگنی ہو جائے، اس لیے آج فلک نے عمر کے نام کی انگوٹھی پہن لی تھی۔ فلک اور عمر کے تو دل کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس منگنی سے سب خوش تھے سوائے زید کے۔ عمر 3 سال پڑھنے کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ دونوں ہی بہت اداس تھے۔ عمر امریکہ جا چکا تھا اور پوری رات فلک روتی رہی تھی، یہی سوچ کر کہ وہ کیسے رہے گی 3 سال تک عمر کے بنا، اور عمر کا حال بھی فلک سے کم نہ تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ مہک نے ڈائری بند کرتے ہوئے پوچھا۔ مہک بی بی، آپ کو سلمیٰ بی بی کھانے پر بلا رہی ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا تم جاؤ، میں آ رہی ہوں، مہک نے ڈائری سائیڈ میں رکھتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، ملازمہ نے جاتے ہوئے کہا۔ مہک کمرے سے باہر آئی تو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سب خاموش تھے۔ مہک کھانے کے دوران بھی صرف فلک کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ فلک ماما اور عمر بابا کا رشتہ تو سب کی مرضی سے طے ہوا تھا، تو ایسا کیا ہوا تھا کہ دادا جان ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے؟ اور فوزیہ پھپھو فلک ماما سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ سب کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مہک بھی اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ پیچھے سے شہزاد کی آواز آئی۔ مہک رکی۔ شہزاد نے پیچھے سے مہک کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شہزاد مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مہک نے بنا پیچھے مڑے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میں بہت اداس ہوں۔ آج عمر کو گئے ہوئے 11 مہینے ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں عمر کو دیکھنے کے لیے۔ ان 11 مہینوں میں ہم کبھی کبھی سب کے سونے کے بعد ٹیلی فون پر بات کر لیتے ہیں۔ اب بس 1 مہینے بعد عمر واپس آ جائے گا۔ فوزیہ آپی اور زید بھائی کی شادی میں دل چاہ رہا ہے جلدی سے یہ 1 مہینہ گزر جائے اور عمر میرے سامنے ہو۔ آج کامران کی منگنی تھی اپنی خالہ زاد سلمیٰ سے۔ سب بہت خوش تھے، خاص طور پر کامران اور سلمیٰ۔ فلک کی بھی خوشی کم نہ تھی۔ فلک کو بچپن سے سلمیٰ بہت پسند تھی اور کامران اور سلمیٰ کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کامران اور سلمیٰ کی شادی 1 ماہ بعد طے پائی تھی۔ فوزیہ کی مہندی والے دن کامران کا نکاح تھا اور 1 مہینہ پڑ لگا کر اڑ گیا۔ آج فوزیہ کی مہندی اور کامران کا نکاح تھا۔ آج کا فنکشن خان پلیس کے گراؤنڈ میں رکھا گیا تھا۔ گارڈن کو بہت خوبصورت سجایا گیا تھا۔ آج فلک بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے نارنگی اور پیلے رنگ کا لہنگا پہنا رکھا تھا اور بالوں کی آگے کر کے چٹیاں بنائی ہوئی تھی اور کانوں میں ہم رنگ چھوٹے آویزے پہن رکھے تھے اور میک اپ کے نام پر بس ہونٹوں پر نیچر پنک کلر کا لپ گلوس لگایا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عمر آج شام ہی امریکہ سے آیا تھا۔ اس نے پیلے رنگ کا کرتا پہنا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا۔ پہلے کامران اور سلمیٰ کا نکاح ہوا، پھر ان دونوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ زید اور فوزیہ کو اسٹیج پر بٹھا کر ساری رسمیں ادا کی گئی۔ عمر کب سے فلک کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ ان دونوں میں شرط لگی تھی کہ پہلے کون کس کو ہلدی لگائے گا، مگر فلک اسے کہیں نہیں دکھی تھی۔ آمنہ بوا، آپ نے فلک کو کہیں دیکھا ہے؟ عمر نے ملازمہ سے پوچھا۔ عمر بابا وہ تو چھت پر ہے، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا، عمر اپنے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی عمر نے چھت کی آخری سیڑھی پر قدم رکھا، ہلدی سے بھرا ہوا پیالہ فلک نے عمر کی طرف پھینکا۔ عمر جو کب سے سوچ رہا تھا کہ فلک اس سے چھپ کر چھت پر بیٹھی ہے تاکہ وہ اسے مہندی نہ لگا سکے، ایک دم سے اس پر رد عمل پر غصہ آ گیا۔ یہ کیا حرکت تھی فلک، میرا پورا کرتا خراب کر دیا، وہ غصے سے کہتا ہوا ہال کی طرف بڑھا۔ عمر میں تو مذاق کری تھی، فلک نے معصومیت سے کہا۔ عمر میری بات تو سنو، عمر رکو۔ فلک پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن عمر نے اس کی ایک نہ سنی۔
جب فلک ہال میں پہنچی تو مختار صاحب کی فیملی کی روانگی جہانگیر پلیس کی تھی۔ عمر کہاں تھے تم اور یہ کیا ہوا تمہارے کپڑوں کو؟ کاشف صاحب نے عمر کے ہلدی والے کرتے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فلک نے التجائی نظر سے عمر کو دیکھا۔ میں تو یہیں تھا اور ایک بدتمیز بچے نے کپڑے خراب کر دیے، گھر جا کر صاف کر لوں گا، اب چلیں۔ عمر فلک کو غصے سے گھورتا ہوا چلا گیا۔ فلک پوری رات روتی رہی اور عمر کو کال کرتی رہی مگر مجال ہے عمر نے کال پک کی ہو۔ فلک فجر کی نماز پڑھ کر لیٹی اور نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ 6 بجے عمر کھڑکی کے راستے سے فلک کے کمرے میں آیا۔ اس نے دھیرے سے فلک کے چہرے پر سے چادر ہٹائی تو دیکھا فلک کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ فلک کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اپنے پاس کسی کو کھڑا پایا تو چیخنے ہی والی تھی کہ عمر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ فلک میں ہوں عمر، چلاؤ مت ورنہ سب آ جائیں گے، عمر نے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم آئے کہاں سے؟ میرے کمرے کا تو دروازہ لاک تھا، فلک نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کھڑکی سے، عمر نے اطمینان سے کہا۔ کھڑکی سے؟ پاگل تو نہیں ہو؟ کچھ ہو جاتا تو، فلک نے غصے سے کہا۔ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اور دیکھو، عمر نے کہتے ہوئے پیچھے چھپائی ہوئی ہلدی فلک کے منہ پر لگا دی۔ عمر، فلک نے عمر کو گھورا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں فلک؟ تم روئی تھی؟ عمر نے فخر لہجے میں پوچھا۔ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ تم جانتے ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، فلک نے روتے ہوئے کہا۔ فلک، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تم سے کبھی ناراض ہو سکتا ہوں؟ عمر نے فلک کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ فلک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ فلک میں ہوں، دروازہ کھولو، صدف بیگم نے کہا۔ او شٹ ماما! عمر تم جلدی سے الماری میں چھپ جاؤ، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو عذاب آ جائے گا، فلک نے خوف سے گھبراتے ہوئے کہا۔ فلک، دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ اور یہ تمہارے چہرے پر ہلدی کیوں لگی ہوئی ہے؟ صدف بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ماما میں تو سو رہی تھی اور ہاں میں نے سوچا اچھا ہے میرے چہرے پر بھی تھوڑا نکھار آ جائے گا، فلک نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی تو ایسی ہی اتنی پیاری ہے، صدف بیگم نے فلک کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ماما آپ کو کوئی کام تھا؟ فلک نے سوال کیا۔ ہاں یہ کپڑے میں نے سوچا تمہاری الماری میں رکھ دوں، صدف بیگم نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ماما آپ یہاں رکھ دیں، میں خود کھول لوں گی، فلک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں میں رکھ دوں گی، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، صدف بیگم نے الماری کا دروازہ کھولتے ہی کہا۔ ماما، فلک چیخی۔ کیا ہوا، چیخ کیوں رہی ہو؟ صدف بیگم نے فلک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما آپ کو نیچے کوئی بلا رہے ہیں، فلک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا میں جا رہی ہوں، تم یہ کپڑے رکھ کر جلدی نیچے آ جاؤ، صدف بیگم کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ فلک نے فوراً دروازہ بند کر کے سکون کا سانس لیا۔ عمر جلدی سے نکلو، فلک نے الماری کا دروازہ کھولا۔ یہ کتنا اچھا سوٹ ہے، یہ میں لے لوں، عمر نے فلک کی میکسی کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ عمر تمہیں مذاق آ رہا ہے؟ اگر دادا جان کو پتہ چل گیا نا تو ہم دونوں کی پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ گاؤں کا قانون ہے کہ اگر دو لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو انہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ یہ تو شکر ہے بڑوں نے ہمارا رشتہ طے کر دیا، فلک نے بنا رکے کہا۔ بس بس تم تو لیکچر دینے ہی بیٹھ جاتی ہو، اچھا میں جا رہا ہوں، رات میں ملتے ہیں، عمر کہتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا۔ عمر کے جاتے ہی فلک تیار ہو کر نیچے چلی گئی۔ آج بھی خان پلیس بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ فلک نے لال اور سفید رنگ کا لہنگا پہنا تھا اور وہ ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور ہم رنگ کی جویلری پہنی ہوئی تھی۔ فلک آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عمر نے بھی سفید رنگ کا کلف کاٹن کرتے پر لال رنگ کی وائس کوٹ پہنی ہوئی تھی جس میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بارات مغرب کے بعد آنی تھی اور ابھی عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ سب بارات کا انتظار کر کے تھک چکے تھے لیکن بارات کے آنے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ آخرکار بارات تو نہ آئی لیکن مختار صاحب کا پیغام ضرور آیا تھا۔ بابا جان، مختار انکل کی کال آئی ہے، وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، وقار صاحب نے ہال میں آ کر کہا۔ ہم سب بہت شرمندہ ہیں، ہم بارات نہیں لا سکتے، زید آج صبح سے گھر سے غائب ہے، ہم نے اسے پورے گاؤں میں ڈھونڈ لیا مگر وہ نہ ملا، ہم آپ سب سے معذرت خواہ ہیں، اللہ حافظ، مختار صاحب نے شکستہ لہجے میں کہا۔
جب فرقان صاحب نے ہال میں سب کو مختار صاحب کا پیغام سنایا تو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ فوزیہ کا تو رو رو کر برا حال تھا اور فلک اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقار صاحب نے سب مہمانوں سے مدد کر کے انہیں روانہ کر دیا تھا۔ خان پیلس میں ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ وقت پر لگا کے اڑ گیا تھا۔ اسے واقعے کو اب 2 سال ہو چکے تھے۔ فوزیہ کی شادی کامران کے دوست ندیم سے ہوئی تھی اور اللہ نے فوزیہ کو اپنی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ خان پیلس کا کوئی بھی فرد اب جہانگیر پیلس کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتا تھا۔ دونوں گھرانوں میں آنا جانا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اب تو سب اس واقعے کو بھول چکے تھے۔ کل رات عمر امریکہ سے واپس آیا تھا اور فلک کب سے سلمیٰ کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ وہ بازار کا بہانہ بنا کے فلک کو عمر سے ملوانے لے جائے۔ فلک ضد مت کرو، کسی کو پتہ لگ گیا نا تو تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی پھنس جاؤں گی، سلمیٰ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ بھابھی آپ بھول رہی ہیں، میں بھی آپ کی اور بھائی کی چھپ چھپ کر ملاقات کرواتی تھی، فلک نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ فلک تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو، ویسے بھی اب کامران میرے شوہر ہیں، سلمیٰ نے کندھے اچکا دیے۔ بھابھی میں بلیک میل نہیں کر رہی، میں تو آپ سے گزارش کر رہی ہوں۔ عمر 2 سال بعد آیا ہے اور اس نے مجھے ملنے بلایا ہے، پلیز بھابھی، فلک نے روحانسی ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو لیکن جلدی ملنا، ہمیں مغرب سے پہلے گھر آنا ہوگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں خالہ کو بتا کر آتی ہوں، سلمیٰ نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ فلک اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، عمر نے بے تابی سے کہا۔ اتنی مشکل سے بھابھی کو منا کر لائی ہوں، فلک نے جواب دیا۔ اچھا جلدی سے آنکھیں بند کرو، عمر نے فلک کی آنکھوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے تم ہمیشہ کی طرح دھوکہ دے کر بھاگ جاؤ گے، فلک نے عمر کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ فلک وہ بچپن کی بات ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے اتنے وقت کے بعد مل رہا ہوں اور ایسی بچکانی حرکتیں کروں گا، عمر نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا، فلک نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ عمر نے اپنی جیب میں سے ایک بہت خوبصورت لاکٹ نکالا جس میں دل کے اندر ایف اور اے لکھا ہوا تھا، فلک کے گلے میں پہنایا۔ فلک آنکھیں کھولو، عمر نے لاکٹ پہناتے ہوئے کہا۔ واؤ یہ تو بہت خوبصورت ہے، فلک نے لاکٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ میڈم، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمر وہ دیکھو مجھے گول گپے کھانے ہیں، فلک نے گول گپے کے اسٹور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو ہر وقت کھانے کی ہی لگی رہتی ہے، بھوکی اتنا کھاتی ہو پھر بھی لکڑی جیسی ہو، عمر نے شرارت سے کہا۔ میں جا رہی ہوں، تمہیں کھانا ہو تو آ جانا، فلک کہتے ہوئے اسٹور کی طرف بڑھی۔ عمر بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ بھابھی یہ دیکھیں عمر نے مجھے دیا ہے، گھر آ کر فلک نے سلمیٰ کو لاکٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت پیارا ہے، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، سلمیٰ نے فلک کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی عمر کہہ رہا تھا وہ کل اپنے گھر والوں کو بھیجے گا ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے، فلک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ، صدف بیگم نے سلمیٰ کو آواز دی۔ خالہ بلا رہی ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، سلمیٰ فلک کو کہتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ دادا جان آپ میری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کب جائیں گے، سب کھانا کھانے میں مصروف تھے جب عمر نے مختار صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ عمر کیا تمہیں لگتا ہے زید نے جو فوزی کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد وہ فلک کو اس گھر کی بہو بنائیں گے، مختار صاحب نے سادے لہجے میں کہا۔ دادا جان اگر انہیں میری اور فلک کی شادی سے کوئی اعتراض ہوتا تو وہ یہ منگنی 2 سال پہلے ہی ختم کر دیتے، عمر نے ادب سے کہا۔ عمر میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر کوئی میری بے عزتی کرے یہ بالکل بھی نہیں، اگر فاروق نے یا اس کے گھر میں سے کسی نے بھی مجھے کچھ کہا تو یاد رکھنا فلک میرے گھر کی بہو کبھی نہیں بنے گی، مختار صاحب نے عمر کو سمجھانے والے لہجے میں کہا، اور سب اپنے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پوری رات فلک اور عمر ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے رہے اور شدت سے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ لاؤنج میں عمر اور فلک کو چھوڑ کر سب گھر والے موجود تھے۔ لاؤنج میں گہری خاموشی تھی، جیسے مختار صاحب کی آواز نے توڑا۔ آج میں اپنی امانت لینے آیا ہوں، مختار صاحب نے بنا کسی کو مخاطب کیے کہا۔ کون سی امانت؟ لگتا ہے تم بھول گئے ہو جو زید نے فوزی کے ساتھ کیا تھا، اب ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، نہ دوستی کا نہ رشتہ داری کا، فاروق صاحب نے گرفتار آواز میں کہا۔ یہ بات مت بھولو تمہاری دوسری پوتی فلک میرے پوتے عمر کی 3 سال سے منگ ہے اور اب ہم شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں، مختار صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سلمیٰ جاؤ فلک کو لے کر آؤ، فاروق صاحب نے سلمیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فلک کمرے میں بیٹھی عمر کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
چلو فلک، تمہیں دادا جان نیچے بلا رہے ہیں، سلما نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فلک سلما کے ساتھ لاؤنج میں آئی۔ فلک بیٹا، یہ لوگ تمہاری شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے تم اس گھر میں کبھی بہو بن کر جانا پسند نہیں کرو گی۔ جس گھر کے لوگوں نے تمہاری بہن کے ساتھ اتنی ناانصافی کی، فاروق صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فلک تو بے یقینی سے اپنے دادا کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی آسانی سے کہہ رہے تھے کہ وہ عمر کو چھوڑ دے۔ جب فلک کچھ نہ بولی تو فاروق صاحب نے کہا، ہماری فلک کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ فاروق صاحب نے محبت سے فلک کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر یہ عمر کی منگ ہے، مختار صاحب نے کہا۔ یہ لو اور نکلو یہاں سے۔ فاروق صاحب نے فلک کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر مختار صاحب کے منہ پر اچھالی۔ بس بہت ہو گیا، تم کب سے ہماری بے عزتی کیے جا رہے ہو، اور اب اگر تم خود بھی آ کر کہو گے کہ میں فلک کو اپنی بہو بنا لوں تو یہ لڑکی ہمارے گھر کی کبھی بہو نہیں بنے گی۔ مختار صاحب غصے سے کہتے ہوئے چلے گئے، اور فلک تو وہ بس آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ لو عمر، مختار صاحب نے عمر کو انگوٹھی تھماتے ہوئے کہا، اب اس لڑکی کا نام اس گھر میں کوئی نہیں لے گا۔ مختار صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، دادا جان، میں فلک سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گا، عمر نے احترام سے کہا۔ ایک زوردار تھپڑ مختار صاحب نے عمر کے منہ پر رسید کیا۔ دادا جان، عمر نے شوق کی کیفیت میں کہا، اگر عمر تم نے فلک سے شادی کی تو وہ دن تم دونوں کا آخری دن ہوگا۔ مختار صاحب غصے سے کہتے ہوئے چلے گئے۔ فلک پوری رات روتی رہی اور اپنے اللہ سے عمر کو مانگتی رہی۔ عمر بھی پوری رات صرف فلک کے بارے میں سوچتا رہا۔ فلک اٹھ جاؤ، 10 بج رہے ہیں، سلما نے فلک کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھابھی، اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ فلک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فوزیہ آپا آئی ہوئی ہے اور تم تو جانتی ہو شہزاد کتنا شرارتی ہے، تھوڑی دیر میں ہی پورا گھر سر پر اٹھا لیتا ہے، تم تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، سلما نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ بھابھی، آپ ناشتہ یہیں بھیج دیں، فلک نے اداسی سے کہا۔ کیا ہوا فلک، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سلما نے فلک کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ فلک سلما کے گلے لگ کر خوب روئی۔ بھابھی، آپ تو جانتی ہیں میں عمر سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی، فلک نے روتے ہوئے کہا۔ فلک، تم پریشان مت ہو، میں کامران سے بات کروں گی، وہ دادا جان کو ضرور سمجھائیں گے، سلما نے فلک کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ فلک صبح سے ہی کمرے میں بند تھی۔ شام میں سلما فلک کے کمرے میں آئی تو پورے کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ فلک، تیار ہو جاؤ، مہمان آ رہے ہیں، سلما نے لائٹس جلاتے ہوئے کہا۔ بھابھی، لائٹ آف کر دیں، اور ایسے کون سے مہمان آئیں گے جن سے میرا ملنا ضروری ہے، آپ کہہ دینا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فلک نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ فلک، تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں، سلما نے فلک کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ فلک پوری اچھل گئی۔ بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں عمر کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، فلک نے روتے ہوئے کہا۔ دیکھو فلک، تم مہمانوں کے سامنے کچھ مت بولنا، ان کے جاتے ہی فوزیہ آپا سے کہنا کہ وہ دادو جان کو سمجھائیں، مجھے یقین ہے دادا جان فوزیہ آپا کی بات نہیں ٹالیں گے، سلما نے فلک کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ میری گڑیا، سلما نے فلک کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ارسلان صاحب کی فیملی کے جانے کے بعد ساری عورتیں صدف بیگم کے کمرے میں بیٹھی تھیں اور سب مرد ٹی وی ہال میں بیٹھے تھے۔ فاروق صاحب بہت خوش تھے کیونکہ ارسلان صاحب کی فیملی کو فلک اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی تھی اور وہ فلک کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ آپی پلیز آپ دادا جان کو سمجھائیں کہ وہ میری شادی عمر سے کر دیں، فلک نے فوزیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ فلک، مجھے اس گھر کے ہر شخص سے بے انتہا نفرت ہے اور بدقسمتی سے عمر بھی اس گھر کا وارث ہے، فوزیہ نے اپنا ہاتھ فلک کے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ آپی، جو زید بھائی نے کیا اس میں عمر کا کیا قصور، اور ویسے بھی اب تو آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے اور اللہ نے آپ کو اتنا پیارا بیٹا بھی تو دیا ہے، آپ تو اپنی زندگی میں خوش ہیں، پلیز میری زندگی کو خوشیاں واپس دے دیں، مجھے لوٹا دیں، میری مدد کر دیں، فلک نے التجائی لہجے میں کہا اور آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پہ بہہ نکلے۔ مجھے زید اور اس کے ہر عزیز سے نفرت ہے، اچھا ہے جب وہ عمر کو تڑپتا ہوا دیکھے گا تو اسے بھی تو پتہ چلے دل کیسا ٹوٹتا ہے، فوزیہ کی آنکھوں میں زید کے لیے صاف نفرت دکھائی دے رہی تھی۔ آپی، میں مر جاؤں گی عمر کے بغیر، فلک نے روتے ہوئے کہا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم مرو یا جیو، میں دادا جان سے کچھ نہیں کہوں گی اور نہ ہی عمر سے تمہاری شادی ہونے دوں گی، فوزیہ نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ فلک روتے ہوئے لاؤنج میں چلی گئی۔ سلما بھی فلک کے پیچھے بھاگی۔ میرا خیال ہے وقار، ہمیں اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو فلک کی شادی کر دینی چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ فاروق صاحب نے وقار صاحب سے مشورہ لیتے ہوئے کہا۔ بابا جیسی
وقار صاحب بول ہی رہے تھے کہ فلک نے ان کی بات کاٹی۔ زیادہ جان معذرت، لیکن میں شادی نہیں کر سکتی، فلک نے فاروق صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فلک، یہ بڑوں کی باتیں ہیں، تم اوپر جاؤ، وقار صاحب نے کہا۔ بابا جان، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں بولوں، فلک نے ادب سے کہا۔ کیا بات ہے فلک، تم کیوں نہیں کرنا چاہتی یہ شادی؟ فاروق صاحب نے سادے سے لہجے میں کہا۔ کیونکہ میں عمر سے محبت کرتی ہوں اور اس سے ہی شادی کروں گی، فلک نے مضبوط لہجے میں کہا۔ فلک، وقار صاحب گشدار آواز میں چیخے۔ بابا جان، میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے، پلیز میری شادی عمر سے کر دیں، فلک نے فاروق صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ فاروق صاحب کا ہاتھ اٹھا اور فلک کے نازک گال پر نشان چھوڑ گیا۔ فلک نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا جس نے آج تک اس سے کبھی تیز آواز میں بات نہیں کی تھی۔ بس، کل فلک تمہارا نکاح ہے اور مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے، فاروق صاحب جو کب سے چپ تھے اپنی بات بول کر کمرے میں چلے گئے اور باقی سب اپنے کمروں میں چلے گئے سوائے سلمیٰ کے۔ آؤ فلک، کمرے میں چلو، سلمیٰ نے فلک کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ فلک نے سر اسباب میں ہلا دیا۔ رات کا آخری پہر تھا، فلک اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، فلک نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھولا۔ فلک، کیا تم عمر سے محبت کرتی ہو؟ کامران صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فلک نے اپنا سر جھکا لیا تو کامران صاحب اس کے پاس آئے اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ فلک نے نظریں اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بس کرو میری جان، مت رو، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے اور تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا، جلدی کرو، عمر تمہارا انتظار کر رہا ہے، کامران صاحب نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اور الماری کی طرف بڑھا۔ فلک، اس میں اپنا ضروری سامان رکھ لو، میں ابھی آتا ہوں، کامران صاحب نے فلک کو بیگ تھماتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ فلک نے اس میں اپنے چند جوڑے رکھے اور اپنی ڈائری۔ کامران کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ سلمیٰ بھی تھی۔ فلک، یہ لو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، سلمیٰ نے فلک کو اپنی شادی کا لہنگا اور زیورات دیتے ہوئے کہا۔ بھابھی، فلک نے حیرت سے سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہارا اور عمر کا نکاح ہے، میں نے سارے انتظامات کر دیے ہیں اور کچھ پیسے اور زیورات میں بیگ میں رکھ رہا ہوں، تمہارے کام آئے گا، کامران نے پیسے اور زیورات بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ فلک جلدی سے تیار ہو گئی اور وہ عروسی لہنگے میں نظر لگ جانے کے حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بالکل پری لگ رہی ہے ہماری فلک تو، سلمیٰ نے فلک کی نظریں اتارتے ہوئے کہا۔ پری ہے تو پری لگے گی نا، کامران صاحب نے فلک کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ جلدی چلو، اس سے پہلے کوئی اٹھ جائے، کامران صاحب نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھائی، ہم جائیں گے کیسے؟ چوکیدار نے دیکھ لیا تو وہ دادا جان کو اٹھا دے گا، فلک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دراصل تمہاری چلاک بھابھی نے اس بیچاری کی چائے میں نیند کی دوائی ڈالی تھی اور وہ نیند کے مزے لوٹ رہے، کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کامران نے گاڑی مولوی صاحب کے گھر پر روکی جہاں عمر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم، کامران نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ کامران پہلے ہی مولوی صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا اور انہوں نے عمر اور فلک کا نکاح پڑھانے کی رضامندی دے دی تھی اور اپنے بیٹے اور بہو کو گواہ بنایا تھا۔ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی تھی، میرا خیال جلدی سے نکاح پڑھا لیا جائے، مولوی صاحب نے کہا۔ جی بالکل، کامران نے بھی حامی بھری۔ فلک سلمیٰ اور مولوی صاحب کے بہو کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ لو، آج ہم تم سے نکاح عشق کرتے ہیں، ہمیں تم سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، فلک خان ولد وقار خان، کیا آپ کو یہ نکاح عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ فلک خان ولد وقار خان، کیا آپ کو یہ نکاح عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ فلک خان ولد وقار خان، کیا آپ کو یہ نکاح عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر، کیا آپ کو یہ نکاح فلک خان ولد وقار خان سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر، کیا آپ کو یہ نکاح فلک خان ولد وقار خان سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر، کیا آپ کو یہ نکاح فلک خان ولد وقار خان سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ دونوں کے نکاح کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ مولوی صاحب کی بہو نے سب کا منہ میٹھا کروایا۔ تم دونوں کراچی چلے جاؤ، میں نے اپنے ایک دوست سے بات کر لی ہے، 2-3 دن تم اس کے گھر رہ سکتے ہو، کامران نے فلک کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فلک نے معصومیت سے کہا۔ نہیں میری گڑیا، میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا، میں جانتا ہوں عمر تمہیں خوش رکھے گا ہمیشہ،
کامران نے فلک کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بھائی مجھے آپ کی بھابھی کی اور سب کی بہت یاد آئے گی۔ فلک نے روتے ہوئے کہا، فلک روتے نہیں، اور تم خوش رہو گی ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ سلمیٰ نے فلک کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بھائی میں آپ کی فلک سے فون پر بات کروا دیا کروں گا اور نیا گھر لے کر آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گا، آپ اور بھابھی ہم سے ملنے آ جائیے گا۔ عمر نے کامران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں عمر، تم یہاں سے جانے کے بعد کسی سے کوئی رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی مجھ سے۔ تم اپنی اور فلک کی الگ دنیا بنانا اور دونوں ہمیشہ خوش رہنا۔ کامران نے عمر کو گلے لگایا۔ فلک سلمیٰ اور کامران کے گلے لگ کر خوب روئی اور پھر عمر کے ساتھ چل پڑی اپنی زندگی کے نئے سفر پر، اس بات سے انجان کہ اب ان کی زندگی انہیں کس موڑ پر لے آئے گی۔ فجر کی اذان کی آواز مہک کے کانوں پر پڑی تو اسے اندازہ ہوا کہ پوری رات اس نے ڈائری پڑھنے پر گزار دی۔ مہک نے نماز پڑھ کر دوبارہ ڈائری پڑھنی شروع کر دی۔ پوری رات گزر چکی تھی مگر مہک کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ آج اپنے ماں باپ کی پوری کہانی پڑھنا چاہتی تھی۔ آج 1 سال گزر چکا ہے مجھے ڈائری لکھے ہوئے۔ اس 1 سال میں مجھے کبھی وقت نہیں ملا کہ میں ڈائری لکھوں، لیکن آج بہت دل کر رہا ہے کہ آج اس میں اپنی ہر خوشی لکھوں جو عمر نے مجھے دی۔ اللہ کا جتنا احسان مانوں اتنا کم ہے۔ اس نے مجھے عمر جیسا شریک حیات دیا اور اپنی رحمت مہک سے بھی نوازا۔ عمر کہتا ہے مہک بالکل میرے جیسی ہے۔ میں جب بھی مہک کو دیکھتی ہوں مجھے سلمیٰ بھابھی بہت یاد آتے ہیں۔ سلمیٰ بھابھی کو بھی بچے بہت پسند تھے، پتہ نہیں اللہ نے انہیں بھی اپنی نعمت سے نوازا ہوگا یا نہیں۔ مجھے کامران بھائی بھی بہت یاد آتے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں کبھی یہ قدم نہ اٹھا پاتی۔ میں ہمیشہ کامران بھائی اور سلمیٰ بھابھی کی شکر گزار رہوں گی۔ عمر بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا، ورنہ یہ خوف میرے اندر کبھی بھی دادا جان ہمیں ڈھونڈ لیں گے اور میں اس سے آگے کچھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ صرف میں خوشی کی خاطر ہم آج امریکہ شفٹ ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں نہ کوئی خوف ہوگا۔ میں عمر مہک ہم اپنی نئی دنیا بسائیں گے، صرف اور صرف خوشیاں ہوں گی اور میری زندگی کے سارے دکھ اختتام کو پہنچے۔ ڈائری کے باقی سارے صفحے کورے تھے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ ہم تو امریکہ جا رہے تھے، کیا ہوا تھا 19 سال پہلے؟ مجھے جاننا ہوگا، ماما پاپا جاگ رہے ہوں گے، مہک نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ مہک نے دروازے پر دستک دی۔ کیا ہوا مہک، تم ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی نہیں؟ سلمیٰ بیگم نے فقریہ لہجے میں کہا۔ ماما میں اندر آ جاؤں؟ مہک نے سوال کیا۔ ہاں آؤ میری جان، سلمیٰ نے جواب دیا۔ کیا ہوا مہک؟ کامران صاحب نے مہک کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بابا جان کیا ہوا تھا 19 سال پہلے؟ مہک نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بابا جان کیا ہوا، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ وقار صاحب نے فاروق صاحب سے کہا، جو کسی فون پہ بات کرتے ہوئے بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ تمہاری لاڈلی کا پتہ چل گیا ہے، چلو اب میں بتاؤں گا ان دونوں کو میری عزت پر کچرا اچھالنے کا انجام، فاروق صاحب نے غصے سے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ فلک جو کب سے عمر کا انتظار کر رہی تھی، کون ہے؟ فلک نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ دروازہ کھولیں، عمر صاحب نے بھیجا ہے، مقابل نے کہا۔ فلک نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ دادا جان آپ؟ فلک نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ فاروق صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی فلک کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور وہ جو اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی زمین پر گر گئی۔ مستقل مہک کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بابا مجھے مہک کے پاس جانے دیں، وہ بہت رو رہی ہے، فلک نے روتے ہوئے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ فلک جانتی تھی کون آیا ہوگا۔ پلیز عمر چلے جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہیں بھی مار دیں گے، فلک اپنے دل میں عمر سے مخاطب تھی۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار فاروق صاحب کے گارڈ نے دروازہ کھولا۔ فلک عمر کے گلے لگ گئی، وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ عمر؟ فلک اس سے پہلے کچھ بولتی فاروق صاحب نے بات کاٹتے ہوئے کہا، تم دونوں شاید بھول گئے تھے کہ تمہاری سزا ابھی باقی ہے، اب تم دونوں کا سزا پنچایت دے گی۔ عمر اور فلک گاؤں آ گئے تھے۔ پنچایت نے فیصلہ سنایا تھا۔ کل فجر کے بعد دونوں کو سرِ عام پھانسی دینے کی سزا ملی تھی اور مہک کو کسی یتیم خانے میں بھیج دینے کا حکم دیا تھا۔ بابا یہ غلط ہے، ان دونوں نے شادی کی ہے اور شادی کرنا کوئی جرم نہیں، کامران اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھاگ کے شادی کرنا جرم ہے،
اور ہر جرم کی کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہوتی ہے اور ان دونوں کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وقار صاحب نے بالکل نارمل انداز میں کہا، بابا آپ تو فلک سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کیسے فلک کو مرنے دے سکتے ہیں؟ کامران نے تعصب سے کہا، فلک 1 سال پہلے ہی مر گئی تھی، اب تو بس دفنانا ہے۔ وقار صاحب کے لہجے میں فلک کے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر فلک کو کچھ بھی ہوا تو میں سب کو برباد کر دوں گا، کامران نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ کامران! وقار صاحب نے زوردار تھپڑ کامران کے منہ پر رسید کیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی اور سب پر یہ رات قیامت کی طرح گزری۔ صبح فلک کامران کے پاس آئی۔ بھائی پلیز آپ میرے لیے پاپا سے مت لڑیں، میں بس آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میری مہک کو اپنی پناہ میں لے لیں، میں پرسکون ہو کے مرنا چاہتی ہوں، مجھ سے وعدہ کریں میری مہک کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح محبت دیں گے، اور ویسے بھی میں عمر کے ساتھ جی نہیں سکتی تو کیا ہوا، عمر کے ساتھ مر تو سکتی ہوں، بس میری مہک کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ فلک نے روتے ہوئے مہک کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے سلمیٰ کی جھولی میں ڈال دیا۔ فلک اور عمر کو سرعام پھانسی دی جا رہی تھی، پورا گاؤں موجود تھا، ہر ایک کی آنکھ نم تھی، مگر فلک اور عمر کے چہرے پر اطمینان تھا، ان دونوں نے ساتھ مرنے جینے کی جو قسمیں کھائی تھی وہ پوری کر رہے تھے۔ فلک اور عمر کو پھانسی دی جا چکی تھی، آج آسمان بھی رو رہا تھا، دو محبت کرنے والوں کو محبت کرنے کی سزا ملی تھی، محبت سزائے موت سنائی گئی۔ کامران نے سب سے لڑ جھگڑ کر مہک کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، صدف بیگم اپنی بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور اسی دن چل بسی۔ ان 19 سالوں میں سب کچھ بدل گیا تھا، فاروق صاحب بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، سب اب کراچی شفٹ ہو گئے تھے، فوزیہ بھی بیوہ ہو گئی تھی اور اب وقار صاحب کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں اپنی بہن کو نہیں بچا سکا، کامران صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ مہک کا پورا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ مجھے ماما پاپا کی قبر پر جانا ہے، مہک نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں، کامران صاحب نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ بابا مجھے شہزاد سے شادی نہیں کرنی، آپ جس سے بھی شادی کرنے کا کہیں گے میں اف تک بھی نہیں کروں گی، لیکن اب مجھے شہزاد سے شادی نہیں کرنی، میں بھی چاہتی ہوں فوزیہ پھپھو اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے تڑپتا ہوا دیکھیں۔ مگر مہک، سلمیٰ بیگم نے کچھ بولنا چاہا، مہک نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ماما پلیز۔ مہک بس اتنا بولتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مہک فلک اور عمر کی قبر پر جا کر بہت روئی، آج اسے لگ رہا تھا وہ یتیم ہو گئی۔ وقت اپنی رفتار پہ دوڑ رہا تھا، اس واقعے کو گزرے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں وقار صاحب اور فوزیہ بیگم کو بھی اس بات کا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ فلک اور عمر کے ساتھ ان لوگوں نے ناانصافی کی تھی اور اب مہک اور شہزاد کے ساتھ کرنے جا رہے تھے۔ مہک اب اپنے کمرے میں رہتی تھی، اس نے شہزاد کے سامنے جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ شہزاد ہر روز انتظار کرتا تھا کہ شاید آج مہک اپنے کمرے سے نکلے اور وہ مہک کو دیکھ سکے، لیکن خود ہی نا امید ہو جاتا۔ مہک نے وقار صاحب اور فوزیہ سے بھی مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ آج سلمیٰ بیگم کی لاکھ منت سماجت کرنے کے بعد مہک سب کے ساتھ بیٹھ کر شام کی چائے پی رہی تھی۔ کامران، اپنے بیٹی کی خوشی کی خاطر مہک کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہوں، فوزیہ بیگم نے کامران صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ انہیں بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ انہیں مہک سے اچھی بہو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، مگر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھوپھو، میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی، وہ کیا ہے نا، شہزاد میرا آئیڈیل نہیں ہے، مہک نے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہزاد تو بے یقینی سے مہک کو دیکھ رہا تھا۔ کامران، فوزیہ بیگم نے حیرانگی سے کہا۔ آپا، میری مہک جو فیصلہ کرے گی میں اس کے ساتھ ہوں، کامران صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مہک، یہ کیا پاگل پن ہے، شہزاد غصے سے مہک کے کمرے میں آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مہک نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ بدتمیزی اور جو تم کر رہی ہو وہ کیا ہے، شہزاد نے مہک کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے شہزاد، مہک نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مہک، پہلے میرے سوال کا جواب دو، مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں، شہزاد نے مہک کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، مہک نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ مہک، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو، شہزاد نے مہک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، سمجھے تم، مہک نے شہزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ شہزاد ایک قدم پیچھے ہوا اور کمرے سے چلا گیا۔ کامران صاحب کے دوست ایان صاحب نے اپنے بیٹے ابان کے لیے مہک کا پرپوزل بھیجا تھا، جسے مہک نے ایکسپٹ کر لیا تھا۔
شہزاد بالکل ٹوٹ چکا تھا، پوری رات جاگ کر سگریٹ پیتا رہتا تھا۔ اگر کوئی بھی اسے دیکھتا تو یقین ہی نہیں کرتا کہ یہ وہی شہزاد ندیم ہے جس کے چہرے پر ہمیشہ شرارتی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ فوزیہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر۔ سلمیٰ بیگم نے مہک کو بہت سمجھایا مگر مہک نے ان کی ایک نہ سنی۔ مہک کی شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ کل جمعے کی نماز کے بعد اس کا نکاح تھا ابان سے۔ مہک شہزاد کے سامنے جانے سے گریز کر رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ آج فوزیہ بیگم مہک کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگ رہی تھی۔ مہک اس شادی سے انکار کر دو، میرا بیٹا مر جائے گا تمہارے بغیر۔ فوزیہ بیگم نے مہک کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ پھوپھو، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، شاید آپ کے ہی الفاظ تھے۔ مہک نے فوزیہ بیگم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کرتے ہوئے کہا۔ مہک، تم مجھے معاف کر دو، تم فلک کی بیٹی ہو، تمہارا دل بھی اسی طرح بڑا ہے، مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے سے شادی کر لو، فوزیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ مہک بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ مہک پوری رات جاگتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹنے پر آنسو بہاتی رہی۔ فجر کے وقت پیاس لگی تو پانی پینے نیچے چلی گئی۔ مہک پانی پی کر اوپر آ رہی تھی کہ شہزاد کی آواز پر رکی۔ رکو مہک، آخری بار میری بات سن لو، شہزاد نے مہک کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جلدی بولو، مہک نے سرسری سے انداز میں کہا۔ مہک پلیز، اس سے شادی سے انکار کر دو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، شہزاد نے بے بسی سے کہا۔ میں انتظار کروں گی، مہک کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور شہزاد غصے سے باہر چلا گیا۔ مہک نے لال رنگ کا بہت خوبصورت کام دار لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے ہم رنگ جیولری اور سلیقے سے دوپٹہ سر پر سیٹ کیا ہوا تھا، وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہک آئینے کے سامنے کھڑی اپنے اوپر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی، کاش شہزاد تمہارے لیے یہ سنگھار کرتی، کاش فوزیہ پھپھو کو محبت کرنے والوں کی قدر ہوتی، کوئی کسی کے لیے نہیں مر جاتا، فوزیہ پھپھو فلک مما کو یہ نہ کہتی۔ مہک ان گنت سوچوں میں گم تھی کہ سلمیٰ بیگم پریشانی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا مما، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ مہک نے سلمیٰ بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شہزاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت بہت سیریس ہے۔ مہک کے ہاتھ سے سلمیٰ بیگم کا ہاتھ چھوٹا اور وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مہک، تم اتنی بے حس کب سے ہو گئی ہو؟ مہک نے بھیگی آنکھوں سے سلمیٰ بیگم کو دیکھا۔ تم تو فلک کی بیٹی تھی جو ہمیشہ سب کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، تم فوزیہ آپا جیسی کیوں ہو گئی؟ اپنے انتقام میں اتنی اندھی ہو گئی کہ شہزاد جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کی زندگی داؤ پر لگی ہے۔ تم جانتی تھی کہ شہزاد تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سلمیٰ بیگم نہ جانے اور کیا کیا بولے جا رہی تھی مگر مہک کے کانوں میں اپنے اور شہزاد کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا مہک، میں انتظار کروں گی، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا مہک، میں انتظار کروں گی۔ مہک زمین بوس ہو گئی۔ مہک! سلمیٰ بیگم چیخیں۔ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، ان کا بی پی شوٹ ہو گیا تھا، تھوڑی دیر آرام کریں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر سلمیٰ بیگم کو ہدایت دیتے ہوئے چلا گیا۔ سلمیٰ بیگم محبت سے مہک کا ہاتھ سہلانے لگی۔ مہک نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی، تھوڑی دیر پہلے کا سارا واقعہ اس کے دماغ میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ مہک ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو مہک، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سلمیٰ بیگم نے فقریہ لہجے میں کہا۔ مما، شہزاد مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس کے پاس جانا ہوگا، میں اسے کہوں گی وہ تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ میری ہر بات مانتا ہے، مہک نے روتے ہوئے کہا۔ اور مہک دروازہ پار کرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی۔ مہک پورے راستے روتی رہی۔ مہک دلہن کے جوڑے میں اسپتال پہنچی۔ اس نے ریسیپشن پہ پوچھا تو ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا کوئی عزیز زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ مہک بھاگتی ہوئی ICU کی طرف آئی۔ وہاں موجود سب لوگ مہک کو دیکھ رہے تھے مگر اسے تو صرف شہزاد کی فکر تھی۔ پلیز مجھے ایک بار ملنے دیں، مہک نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے گزارش کی۔ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ابھی ہوش میں نہیں ہیں، ان کے سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا، ہم آپ کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ڈاکٹر نے نرمی سے مہک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کامران صاحب نے لاکھ منت سماجت کر کے مہک کو اندر بھیج دیا۔ مہک کے اندر قدم رکھتے ہی اسے لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ شہزاد کو بہت چوٹیں آئی تھیں۔ مہک بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر جا کر بیٹھ کر شہزاد کا ڈرپ والا ہاتھ اپنے مہندی والے ہاتھ میں تھام لیا۔
شہزاد میں بہت بری ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں۔ ماما صحیح کہتی ہے، میں بے حس ہوں، مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ مہک نے روتے ہوئے کہا اور شہزاد کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ شہزاد نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو مہک ڈاکٹر کو بلانے کے لیے اٹھی۔ شہزاد نے مہک کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پاس کیا۔ تمہیں تو انتظار تھا نا میرے مرنے کا، اب کیوں رو رہی ہو؟ شہزاد نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ شہزاد مجھے معاف کر دو۔ مہک نے روتے ہوئے کہا۔ مہک تم جانتی ہو مجھے تمہارے آنسو کس قدر تکلیف دیتے ہیں، تم رو مت۔ تو مہک عمر، کیا آپ مہک شہزاد بننا پسند کریں گی؟ مہک نے شرم سے منہ نیچے کر لیا تو شہزاد کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ چھا گئی۔ اسی کے ساتھ یہ اسٹوری یہیں پر ہی اینڈ ہوتی ہے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ اسٹوری آپ سب کو کیسی لگی۔ اسٹوری اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔